बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सऊदी अरब में एक खादिम की हैसियत से गया था। शेख ज़ाकिर ने मुझे अपनी बेटी की खिदमत के लिए बुलाया था। मैं उनका ऐसा खादिम था जिन पर उन्हें मुकम्मल भरोसा हो गया था। मुझे भी सऊदी अरब में नौकरी करते हुए तकरीबन 13 साल हो गए थे। मैंने छोटी मालकिन को अपने हाथों में पालकर बड़ा किया था। मेरे मालिक को मुझ पर इस कदर भरोसा था कि वो मुझे इन बेटियों के बाप का दर्जा देते थे। शायद इसलिए भी कि मेरी अपनी औलाद नहीं थी। मैं एक दुखी इंसान था। मालिक मेरा दिल बहलाते और कहते कि मेरी बेटी भी तुम्हारी ही बेटी है, तुम हमेशा से इसे अपनी औलाद समझना। मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ, मगर मैं क्या जानता था कि मुझसे इतनी बड़ी खता वाक़या हो जाएगी। मालिक ने जब अपनी बेटी का रिश्ता तय किया तो शादी करते वक्त मुझे भी छोटी मालकिन के साथ जहेज़ में उनके ससुराल भेज दिया, क्योंकि मैं छोटी मालकिन को, इसीलिए वो भी मेरे साथ जाने पर बेहद खुश थीं। मैं उनके सारे काम किया करता था, चाहे वो खाना पकाना हो या उन्हें बाहर लेकर जाना हो। मैं हमेशा उनके साथ साथ होता था। लेकिन मैं क्या जानता था कि छोटी मालकिन के नसीब इतने ख़राब होंगे और उसमें कुछ हाथ मेरा भी होगा। एक दिन जबकि शाम का वक्त था, मालकिन का शौहर ज़ाकिर घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। मैंने उसे रोका नहीं। वो फ़ौरन अपनी बीवी के कमरे में गया। उसके बाद तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगीं। मैं चौंक गया था। मुझे लगा कि शायद मालकिन किसी वजह से परेशान हैं, लेकिन मालिक का गुस्सा मैंने आज पहली बार देखा था। मालिक आज बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनको इस कदर परेशान देखकर मैं खुद भी परेशान था। खिड़की के पास जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया ताकि पता चला सकूं दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मालिक ज़ाकिर मालकिन को बहुत डांट रहे थे और कह रहे थे कि तुमने गलत हरकत की है। मैं समझा नहीं था कि छोटी मालकिन से ऐसी क्या खता हो गई है। तभी मैं अपने बड़े मालिक को फ़ोन करने जा रहा था कि छोटे मालिक ज़ाकिर साहब ने मालकिन को 3 लफ्ज़ बोल दिए, उनको तलाक दे दी, खड़े खड़े उन्हें बेघर कर दिया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये इस तरह से इन्हें अचानक तलाक दे सकते हैं। लेकिन अब तलाक वाक़ई हो चुकी थी, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता था। मालकिन चीखें मार मार कर रोने लगी। उसको रोते देखकर मेरे दिल में कुछ हो रहा था, लेकिन मैं उसके पास भी नहीं जा सकता था क्योंकि ज़ाकिर उनका शौहर बहुत ज़्यादा गुस्से में लगते थे। मैंने वहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करना चाहा, लेकिन फिर जब ज़ाकिर ने दोबारा अपनी बीवी पर हाथ उठाना शुरू किया तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे में दाखिल हो गया। मुझे देखकर ज़ाकिर ने गुस्से से कहा, आ गए, तुम भी इसके चमचे हो। बाप की तरह तुमने भी इसे बिगाड़ रखा है। इसी लाड प्यार की वजह से आज इसने ये हरकत की। ऐसा क्या कर दिया ज़ाकिर इसने? मैंने पूछा तो ज़ाकिर ने मुझे भी मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया, फिर मालकिन को उठाया। हाँ हाँ, तुम इसे मेरे घर से लेकर दफ़ा हो जाओ। मुझे तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ये किस बाप की बेटी है। इसका बाप वो है भी या नहीं, मुझे तो शक होता है ये किसी और की औलाद है। मालकिन के दिल पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिर रहे थे, लेकिन वो बस रोए जा रही थीं। मैंने उन्हें उठाया, सहारा दिया। हम लोग बाहर आ गए। मालकिन ने अपना मुख्तसर सा बैग पैक किया, अपनी ज़रूरी चीज़ें लीं। कहने लगीं कि मुझे अब्बा के घर ले चलो। मैं बहुत परेशान था। उनके आंसू पोंछता उनको गाड़ी तक लाया। गाड़ी में बिठा पहुँचे। मैंने उनको सारी कथा सुना दी कि छोटी मालकिन को आज सुबह तलाक हो गई है, इसलिए अब से वो यहाँ पर रहेंगी। बड़े मालिक ये सुनकर बहुत परेशान हुए। उनका रंग तो जैसे पीला पड़ गया। अब क्या होगा? इन्होंने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कहा। तभी छोटी मालकिन खुद बोल पड़ी, होगा क्या अब्बा? मैं अब उस शख्स के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो आपसे क्या कहेगा। वो कहेगा कि इसका हलाला करवाओ और इसे दोबारा मेरे पास भेज दो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ अब्बा, कि पहले एक आदमी के पास, फिर दूसरे के पास और फिर तीसरे के पास। मैं ऐसा कभी किसी सूरत में नहीं होने दूंगी। इसने इन सब बातों को मजाक समझा हुआ है। मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मुकद्दस था। मैंने इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर अड़ा रहा
کہ وہ مجھے طلاق دے گا تو میں اپنے منہ سے کوئی سچ اگلوں گی۔ میرے پاس بھلا ایسا کیا سچ ہوگا جو اس کو پہلے نہیں معلوم؟ میرا شوہر ہے، میرے ہر راز سے واقف ہے، لیکن وہ مجھ پر بلا وجہ شک کرتا تھا۔ ابا، اب میں آپ کے گھر پر ہی رہوں گی۔ خدا کے لیے اس کی کوئی بھی الٹی سیدھی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے مالک نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور بولے، بیٹی تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں دوبارہ اسی درندے کے پاس بھیجوں گا جس نے طلاق دے کر تمہیں بے گھر کر دیا؟ یہ گھر تمہارے باپ کا ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں روکے گا نہیں۔ اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ باپ کا سہارا ملتے ہی چھوٹی مالکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ انہیں بہت زیادہ دکھ ہے۔ میں اپنے پرانے کوارٹر میں واپس آ گیا، جہاں پر میرا کمرہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا مالکن کی دوسری شادی ہوگی یا حلالہ ہوگا، اور پھر مالکن دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جائیں گی۔ دراصل ذاکر بڑے مالک کا ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی اور بڑے مالک کو یہ چیز بھی مرغوب کرتی تھی۔ اگرچہ بڑے مالک خود بھی دولت میں کسی سے کم نہیں تھے، لیکن ایک امیر داماد کی خواہش تو سبھی کو ہوتی ہے۔ میں شام کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ میرے موبائل پر ایک میسج آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے 10,000 ریال دیے گئے ہیں۔ یہ پیغام ملتے ہی میں بے چین ہو گیا، کیونکہ یہاں پر میری تنخواہ تو 5,000 ریال تھی، اس سے زیادہ کبھی نہیں ملی۔ پھر اچانک مہینے کے درمیان میں مجھے 10,000 ریال کس نے دیے؟ ابھی میں میسج کو بے دہانی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ میرے فون پر ایک نمبر سے کال آئی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے چھوٹے مالک کی کال آئی تھی۔ چھوٹے مالک نے مجھے فون کرتے ہی سلام کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ پیسے تمہیں میں نے بھیجے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ چھوٹے مالک، خیر تو ہے، آپ نے مجھے اتنے پیسے کیوں بھیجے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پیسے ملنے کے باوجود بھی میرے لہجے میں ایک عجیب سی کرختگی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، انہوں نے میری بیٹی جیسی مالکن کو طلاق جو دی تھی۔ دیکھو، مجھے تم سے اور کوئی غرض نہیں ہے، ذاکر نے تمہید باندھتے ہوئے کہا تھا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس عورت کو طلاق دی ہے، تم مجھے اس کے ایک ایک پل کی خبر دو۔ یہ سنتے ہی میں بھڑک اٹھا۔ کیوں بھائی، میں آپ کو ایک ایک پل کی خبر کیوں دوں؟ آپ اس کے اب کچھ نہیں لگتے۔ یہ مت بھولو کہ میں ابھی بھی چاہوں تو اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہوں۔ میرے پاس بہت طریقے ہیں، اس لیے اگر تم اپنی مالکن کی خیر چاہتے ہو تو مجھے وہیں سے ان کی ایک ایک پل کی خبر دیتے رہنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور اس بات کے میں تمہیں 10,000 ریال ہر مہینے دیتا رہوں گا۔ تم اپنی مالکن کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہو، جیسے پہلے جان کو خطرہ ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اندر ہی اندر یہ خبریں دیتا رہوں گا اور کچھ غلط معلومات بھی دے دوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ویسے بھی چھوٹا مالک کیا کر لے گا؟ غصے میں ہے، اس کو غصے میں بحث سے نہیں بلکہ پیار سے بات کرنی چاہیے۔ سو میں اب اپنے چھوٹے مالک کے ساتھ بھی فون پر بات چیت کر لیتا تھا۔ اگلے دن ہی مجھے ایک بات پتہ چلی۔ بڑے مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر میں اس کو بیاہ دوں گا۔ تم بھی اپنا بوریا بستر دوبارہ باندھ لو، اور ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اب میری بیٹی کے ساتھ جو بھی ہوگا تم مجھے اس کی خبر دیتے رہنا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں شاید دل کا دورہ پڑنے سے ہی مر جاؤں، دوسری بار اپنی بیٹی کا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے مالک کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ رات کو ذاکر نے جو بات مجھے کہی تھی وہ مختلف بھی تھی، متضاد بھی تھی، اور اس بات سے ملتی جلتی بھی تھی۔ ذاکر نے کہا تھا کہ یہ بوڑھا بہت جلد اپنی بیٹی کی دوسری شادی کرے گا تاکہ اس کا حلالہ کروا سکے، لیکن وہ یہ بات تمہیں کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ شادی وہ حلالے کے لیے کروا رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا کہ وہ دوبارہ اپنی بیٹی مجھے دے گا، لیکن دراصل اس نے اپنی بیٹی مجھے ہی دینی ہے۔ اب اگر تم اس کے سامنے اس چیز کا ذکر کرو گے تو وہ خواہ تم سے بھی خفا ہوگا کہ تم مجھ سے رابطے میں ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، ورنہ تمہارا مالک اتنی جلدی اپنی بیٹی کی دوسری شادی کبھی بھی نہ کرتا۔ باتیں کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن مکمل طور پر میں اس معاملے سے آگاہ نہیں تھا۔
میں نے مالک سے 1000 بار پوچھا۔ میں نے کہا مالک، کیا آپ نے اپنے داماد کے بارے میں تسلی کر لی ہے؟ مالک نے بڑی ہی غیر دلچسپی سے جواب دیا کہ ہاں، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، میرے خاندان کا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا، میں اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے حوالے سے مطمئن ہوں۔ اب میں بھی تھوڑا تھوڑا شک میں پڑ گیا تھا کہ شاید ذاکر میاں صحیح کہہ رہے ہوں، یہ شادی محض حلالے کے لیے کی جا رہی ہو۔ اسی لیے اب میں چھوٹے مالک پر تھوڑا سا مہربان ہو گیا تھا۔ میرے دل سے ان کے لیے بدگمانی بھی صاف ہو رہی تھی، کیونکہ بقول ان کے وہ اپنی بیوی کے خیر خواہ تھے۔ طلاق انہوں نے ایک مصلحت کے تحت دی ہے، اور وہ یہ مصلحت مجھے ابھی بتانا نہیں چاہتے۔ میں اپنی مالکن کا بھلا چاہتا تھا، مجھے ذاکر مالک بھی برے نہیں لگتے تھے، سو میں سب کچھ کر رہا تھا تو صاف نیتی سے ہی کر رہا تھا۔ پر میں کیا جانتا تھا کہ مالکن کے ساتھ وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو نہ میں سوچ سکتا ہوں اور نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ چھوٹی مالکن سوچ سکتا ہوں اور نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ چھوٹی مالکن کی دوسری شادی ایک امیر اور بہت ہی شریف انسان سے ہوئی تھی۔ جب میں انہیں لے کر اس گھر میں داخل ہوا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ گھر بھی بے پناہ خوبصورت تھا، بلکہ ذاکر مالک کے گھر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ مالک نے دوسرا داماد بھی کمال کا چنا تھا۔ یہ شخص ذاکر سے زیادہ شریف النفس بھی تھا اور عاجز بھی تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات میں ہی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے میرے سسر جی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، آپ میری بیوی کا خیال رکھیں گے، اس لیے میرے لیے بھی آپ بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ یہاں رہیں، کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اب میرے دل میں بس خوشی اور اطمینان ہی تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ مالک اس آدمی سے چھوٹی مالکن کو طلاق دلوا کر ذاکر مالک کے پاس بھجوائیں گے، لیکن وہ بار بار یہی کہتے کہ اس سب میں ایک مصلحت ہے جو کہ آپ کو ابھی بتائی نہیں جا سکتی۔ کے کمرے تک پہنچا کر جب عورتیں واپس چلی گئیں تو میں کوارٹر میں آ گیا۔ ذاکر مالک کی بہت ساری کالز آئی ہوئی تھیں، میں نے انہیں واپس کال کی۔ مجھ سے بات کرتے ہی انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ اس بات پر مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا جی اب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں، آج ان کا دوسرا نکاح تھا۔ یہ بات سن کر ذاکر صاحب مطمئن ہو گئے۔ بس ٹھیک ہے، اب تم نے جو میں کہوں گا وہی کرنا ہے، اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم دونوں بات چیت کرتے ہیں۔ تو میرے سسر جی کا بھی خاص خیال رکھنا، کیونکہ دوسری بار ان کی بیٹی کو طلاق ہوگی تو وہ دنیا کی نظروں میں بہت زیادہ گر جائیں گے، پر وہ اپنی بیٹی کی شادی آخر میں مجھ سے ہی کروانا چاہتے ہیں، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں۔ چلو اب فون رکھو، میں تمہیں صبح ایک کام کے لیے بلاؤں گا، تم نے لازمی آنا ہے۔ ذاکر مالک نے مجھے کسی کام کا کہا تھا لیکن ابھی بتایا نہیں تھا۔ صبح مجھے ایک خاص جگہ پر جانا تھا۔ میں صبح اٹھا، مالکن کے کمرے میں گیا، وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ میں نے ان کو ناشتہ بھی دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان سا تھا، سکون بھی اور محبت کی چمک بھی۔ میں نے ان سے حال احوال پوچھا تو کہنے لگیں کہ میں بہت عرصے بعد خوش محسوس کر رہی ہوں۔ آپ ابا کو بتا دیجیے گا کہ مجھے یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں ان سے ملنے کے بعد اپنے بڑے مالک سے ملنے بھی جاتا، لیکن اس سے پہلے ذاکر صاحب نے فون کر کے مجھے بلایا۔ کہنے لگے کہ کل 2 نسلی اونٹ میں تمہیں دوں گا، وہ اونٹ تم نے اپنے گھر لے کر جانے ہیں اور انہیں استبل میں باندھ دینا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ مالک، کوئی چھوٹی موٹی چیز بتائیں جس کا دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب گھر میں اتنے بڑے اونٹ لے کر گھر جاؤں گا تو مالکن کے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا، وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم یہ 2 اونٹ کہاں سے لے کر آئے ہو، ان کا کیا کام ہے، کیونکہ ان کے گھر میں تو ایک بھی اونٹ گھوڑا یا کوئی جانور نہیں ہے، ہاں البتہ استبل بنا ہوا ہے۔ ارے تو میں تم سے کب کہہ رہا ہوں کہ تم یہ میرے نام سے لے کر جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ تمہارے علاوہ میرے اور بھی مخبر ہیں۔ ابھی تمہارے سسر کا فون آئے گا، وہ تمہیں کہیں گے کہ میری بیٹی کے لیے 2 نسلی گھوڑے لے کر جاؤ۔ اب ان کی بیٹی کو گھوڑے پسند نہیں تو تم ان سے کہنا کہ میں نے راستے میں گھوڑے تبدیل کروا کر آپ کے لیے اونٹ لے آیا ہوں۔ تمہاری مالکن کو اونٹ پسند ہیں، جب وہ اونٹ دیکھے گی تو خوش بھی ہوگی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے ذاکر صاحب کو اطمینان دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد
چھوٹے مالک کا فون آ گیا، انہوں نے مجھے گھوڑے لے جانے کا واقعی میں کہا۔ میں حیران ہو گیا، مجھے یہی لگا کہ ذاکر صاحب تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت مخلص ہیں اور اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب طلاق بھی انہوں نے مصلحت کے تحت دی ہے، تو ان باتوں میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی ہی۔ بڑے مالک کے کہنے پر میں ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہاں پر 2 نسلی خوبصورت گھوڑے تھے جن کو گاڑی میں رکھا گیا۔ راستے میں مجھے ذاکر صاحب نے کہا کہ ان گھوڑوں کو اونٹ سے تبدیل کر لو، سو گھوڑوں کی جگہ اونٹوں کو رکھا گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اونٹ بہت ہی زیادہ بھوکے پیاسے لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی گاڑی میں انہیں بٹھایا اور پھر فوراً گھر لے جا کر ان کے آگے چارہ پانی وغیرہ ڈالا۔ اونٹوں نے جب سیراب ہو کر پانی پیا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ ابھی تک یہ بات میں نے چھوٹی مالکن کو بتائی نہیں تھی۔ مالک کو میں نے یہی کہا کہ میں نے گھوڑے پہنچا دیے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اب میں مالکن سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلیں۔ ان کا چہرہ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے لیے، وہ بڑی خوش ہو گئی۔ میں انہیں استبل میں لے گیا، ان کو وہ اونٹ دکھائے۔ اونٹ دیکھ کر ان کی آنکھیں بالکل پتھر کی ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بابا نے تو مجھے گھوڑے دیے تھے لیکن میں انہیں تبدیل کروا کر اسی قیمت میں اعلیٰ نسل کے اونٹ لے آیا ہوں کیونکہ میری مالکن کو اونٹ پسند ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ چکرا کر گر پڑیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جا کر میں ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار ہی رہا تھا کیونکہ وہ بے ہوش لگ رہی تھیں کہ کمرے میں مالک داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر چونکا نہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالکن چکر کھا کر گر گئی ہیں۔ چکر کھا کر گر گئی ہیں یا پھر تم نے زبردستی گرایا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہاری اور تمہاری مالکن کی نیت۔ تم دونوں کیا کرنا چاہتے تھے؟ مالک کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ آج ان کے رنگ انگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ اپنی بیوی کے بارے میں ایسا بولا تھا، لیکن آج تو وہ بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے مالک، میرے لیے تو یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ بس زمین پر چکر کھا کر گر گئی تھیں تو میں ان کو یہاں لے کر آ گیا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ہاں چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں وہاں سے سر جھکا کر نکل آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے کہ جس لڑکی کو میں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اب اس کے حوالے سے بھی مجھ پر الزام لگیں گے۔ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال دنیا یہ چیزیں نہیں دیکھتی۔ میں چپ چاپ اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اتنے میں ذاکر صاحب کا کال آ گیا۔ میں نے ان سے بات کی، پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا اونٹ تو میں نے باندھ دیے ہیں لیکن مالکن چکر کھا کر گر پڑی تھیں۔ انہوں نے ابھی اور کوئی بات نہیں کی۔ میں جب وہ جاگیں گی ان سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ میں دوسرے مالک کی طرف سے بدگمان ہو گیا تھا، اسی لیے ذاکر صاحب سے میں نے کھل کر بات کی۔ خیر ان اونٹوں کو بھی چارہ وغیرہ ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجھے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ مالک مالکن کو لے کر ہسپتال جا رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک دی، ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ کہنے لگے کہ مٹھائی کھاؤ، تم نانا بننے والے ہو۔ اپنے مالک کو بھی خبر کر دو کہ ان کی بیٹی امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں خوشی سے پاگل ہو گیا، لیکن ایک لمحے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ شادی تو حلالے کے لیے کی گئی تھی۔ اب ان کی اولاد ہو گئی تو پھر طلاق کیوں کر ہوگی؟ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے مگر مالکن کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے فوراً بڑے مالک کو فون کر کے یہ خبر سنائی۔ خلاف توقع پریشان ہونے کے بجائے بڑے مالک بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا میری بیٹی کو اتنی جلدی اولاد کی خبر ملے گی۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم ادھر آؤ، میں یہاں بھی ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے مٹھائی بانٹو۔ مجھے نہ جانے کیوں تمہاری مٹھائی زیادہ اچھی اور برکت والی لگتی ہے۔ میں یہ خبر سن کر خوشی خوشی بڑے مالک کے گھر پہنچا۔ میں نے مٹھائی بانٹی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ چھوٹی مالکن امید سے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ذاکر مالک کا فون آیا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم ایک انتہائی نکمے انسان ہو۔ میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا اور وہ بھی تم نے بہت ہی بھونڈے طریقے سے کیا ہے۔ اب تو وہ امید سے ہو گئی ہے،
وہ بوڑھا اسے طلاق نہیں دلوائے گا۔ میں ذاکر مالک کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ مالک آپ تو کہہ رہے تھے کہ بڑے مالک خود یہ طلاق کروائیں گے۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا سٹھیا جائے گا۔ اب وہ نانا جو بننے والے مالک سے بات کروں گا۔ میرے منہ سے یہ بات نکلتے ہی وہ مجھ پر غصے سے چلانے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی، تم زیادہ باپ مت بنو، میں خود اس سے یہ بات پوچھ لوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور شک سا بھی ہوا۔ میں فوراً سے پہلے اپنے بڑے مالک کے پاس گیا۔ ان کو میں نے ساری کی ساری بات سچ سچ حقیقتاً بتا دی کہ یہ ہوا ہے۔ مالک نے 2 اونٹ بھی دیے تھے جو میں مالکن کے پاس پہنچا آیا ہوں۔ میری بات سن کر بڑے مالک بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ پاگل آدمی، تم نہیں جانتے کہ یہاں اونٹوں کا کیا استعمال ہے؟ اس گھر میں اس خبیث آدمی کے دیے ہوئے اونٹ تم لے کر ہی کیوں گئے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت چل کر وہ اونٹ دکھاؤ، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ میں ڈر گیا۔ میں بڑے مالک کو لے کر مالکن کے گھر گیا۔ انہوں نے مجھ سے استبل کا راستہ پوچھا۔ میں انہیں وہاں لے کر گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ان اونٹوں کا کیا قصور ہے، ان کے ساتھ تو برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہاں جا کر جو حقیقت مجھے پتہ چلی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ مالک نے جب ان اونٹوں پر ہاتھ پھیرا، پتہ چلا کہ ان کی ٹانگ پر ایک ایک تعویذ باندھا گیا تھا، اور وہ تعویذ جب کھول کر ہم نے دیکھا تو وہ کسی اور چیز کا نہیں بلکہ طلاق کا تعویذ تھا۔ شاید اس کے آتے ہی مالک اور مالکن میں جھگڑے ہونے لگے تھے، لیکن ان جھگڑوں کے بارے میں ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، کیونکہ میں مالک کی نیت پر شک نہیں کرتا تھا۔ مجھے ذاکر صاحب بہت ہی ایماندار آدمی لگتے تھے، لیکن جو انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو میں سمجھ گیا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف ذاکر کی سازش سے ہوا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مالکن کے سر میں اس دن درد کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے ان اونٹوں کو وہاں سے نکالا، پھر میں نے دیکھا مالک اور مالکن کا رویہ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہی وہ حلالہ ہوا جس کا ذاکر صاحب ذکر کر رہے تھے۔ ذاکر صاحب نے اس کے بعد بہت پاپڑ بیلے کہ کسی طرح اپنی بیوی کو واپس لے جائیں، لیکن ایک بار طلاق دینے کے بعد انسان بس پچھتاتا ہی رہ جاتا ہے، اور یہ بات تو اسلام میں مرد کے لیے سزا کے طور پر رکھی گئی ہے۔ مرد جب ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر ساری زندگی اسی خیال میں تڑپتا رہتا ہے کہ ایک عورت جو کبھی اس کی ملکیت ہوا کرتی تھی اب کسی دوسرے کی منکوحہ ہے۔ خدا سب کو اس غلطی سے بچائے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔